बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तत्वीर मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान इज़ नोन एज द ज्वेल ऑफ पाकिस्तान, और एज़ वी ऑल नो कि गिलगित बल्तिस्तान की एक बहुत ही पुरानी और ख़ूबसूरत तारीख़ रही है। और नो डाउट कि वहाँ के जो पॉलिटिशियंस आए हैं या जो ऐसी शख्सियात जिन्होंने पाकिस्तान भर में अपने नाम का लोहा मनवाया है, आज तक उनका नाम तारीख़ में बड़े फ़ख्र के साथ लिया जाता है। टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट इन आवर प्रोग्राम, जिनकी तरफ हम आए हैं, जिन्होंने हमें आज टाइम दिया है, और आज हम इनकी ज़बानी इनकी अपनी कहानी जो है वो सुनेंगे कि कैसे गिलगित बल्तिस्तान के एक छोटे से एरिया से मेहनत करके बाप दादा के सरपरस्ती में जो है वो पॉलिटिक्स में आना और एक ऐसा नाम बनाना कि जिसको पूरा गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त फ़ख्र के साथ और बहुत ही इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साबिक सीनियर मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, हाजी अकबर तावान साहब के साथ, और इनसे बात करेंगे इनकी ज़िंदगी के कुछ मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर। सबसे पहले तो इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तावान साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद आपको, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। तावान साहब, गिलगित बल्तिस्तान की जो एक तारीख़ है वो तो अभी इस वक्त नुमाया तौर पर जो है वो ज़ाहिर है, लेकिन जब हम बात करते हैं सियासतदानों की, तो सियासत भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये देखा गया, आप जैसे मौजूद सियासतदान जब मैदान में आए, जब अपने नाम का लोहा मनवाया, आज भी सियासत कर रहे हैं। अपोजिशन का लीडर भी जो है वो रोल भी आप लोगों ने बड़े अच्छे से निभाया। पहले तो मैं थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड, जो फैमिली बैकग्राउंड था, उस हवाले से जानना चाहूँगी, तो थोड़ा सा बताएंगे उस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकम किताबिल करीम, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि मैंने इंसानों और जिन्नों को पैदा नहीं किया मा सिवाय इसके कि मेरी इताअत और इबादत करें। और फ़ौरन कुरान पाक में फिर फरमाता है खलक़ल इंसान लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इंसान को अच्छे अमल के लिए दुनिया में पैदा किया, नेक अमल के लिए पैदा कर दिया। आपके और आपकी टीम का बड़ा मशकूर ममनून है कि आप लोगों ने इस काबिल समझा मुझे, मेरे घर तशरीफ़ लाए, इज़्ज़त बख्शी मुझे, और आपकी मैं बारी दिगर तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। बेटा, आपने फिर बैकग्राउंड पूछा। बैकग्राउंड ये है कि मेरी पैदाइश जो है 5/8/1952 की मेरी पैदाइश है। सही। लेकिन मेरा आईडी कार्ड में 1955 है, इसलिए कि जब उस वक्त कार्ड तो था ही नहीं, वो पुराने लोग अपने अंदाजे लिख कर रखते थे, तो कहीं किसी नुस्खे में 1952 था, कहीं बाद में फिर 1955 मेरे वालिद साहब ने 1955 डेट वही रखा, 1955 की मेरा आईडी कार्ड बारे में है। उसके बाद हम लोग उसमें लोकल स्कूलिंग में, क्योंकि हम लोग माइग्रेटेड हैं, मैं 200 साल पहले मेरे दादा पर दादा यहाँ जमरोद से तशरीफ़ लाए, पठान में बेसिकली हम लोग। ठीक। तो अब आप अंदाज़ा करें, आप भी बल्तिस्तान के हैं, 200 साल बल्तिस्तान का क्या नक्शा होगा, अभी 50 साल पहले क्या नक्शा था। तो मेरे दादा वहाँ से तशरीफ़ लाया, उसके बाद वहाँ आया, उसने वहाँ पर बिज़नेस शुरू कर दिया। और यूँ बिज़नेस किस चीज़ का? उसने वहाँ पर उस ज़माने में कोई 200-250 हिंदू थे इसमें छावनी में, लोकल इसमें फ़ौज में, डोगरा फ़ौजी। तो उन्होंने उसको, उनके कंस्ट्रक्शन, छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन होता ही नहीं था, जो होता था वो लेता था, और लकड़ी के कारोबार करता था कि उनको फायरवुड जो जलाने की लकड़ी होता है, वो वहाँ पर एक ही सोर्स था, वो 6-6 महीने वहाँ सड़ियाँ होते तो वहाँ वो जमा करते थे। यूँ उसने वहाँ से कारोबार शुरू किया, और वहाँ से फिर उसने एक मकामी मोहतरमा लेडी हमारे परदादी को कोई रिश्ता भेज दिया, तो वहाँ पर इस तरह वो फंस गया। बताने की बात है, यूँ हमारे फंस भी गए और बस भी गए। हाँ, फंस भी गए और बस भी गए। और वो अकेला दादा आया था, और आज हम इंशाल्लाह कोई अल्लाह के फजल से कोई 200-250 हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं वहाँ पर। सही। तो उसके बाद स्कूल, तो आपको पता है कि हमारे ज़माने में तो इंग्लिश छठी से पढ़ाया करता था, ABC ही छठी से पढ़ाया करता था। तो हमारे टीचरों में उस वक्त बड़े पढ़े लिखे लोग थे, अलीगढ़ के पढ़े हुए लोग थे, बड़े नामी गरामी थे। तो स्कूलों के बाद मैट्रिक तो हमने वहाँ हाई स्कूल उसका दूसरे कर दिया 1970 में। ठीक। उसके बाद फ़ौरन बाद हम यहाँ पर आगे कॉलेज के लिए इधर आ गए, और गार्डन कॉलेज को ज्वाइन किया मैंने, और 71, 72, 73 उसके बाद में वापस चला गया।
اسکردو جب ڈگری کالج اسکردو میں بنا، اور اس وقت خواجہ مہرداد صاحب ہمارے وائس پرنسپل تھے، اور سندھ کے پرنسپل صاحب ہمارے تھے احتشام الحق۔ جب وہ ایفیلیٹ ہو گیا ہمارا ڈگری کالج اسکردو، تو وہاں شروع ہو گیا، اور بھٹو صاحب نے بھی وہاں بڑے ریولیوشنری اقدامات کیے، بھٹو صاحب نے بھی وہاں پہ۔ اس کے بعد میں وہاں پر، اس سے پہلے کوئی وہاں الیکشن کا کنسیپٹ نہیں تھا، یونین اس کا اسٹوڈنٹ یونین کا۔ ٹھیک۔ تو پہلی بار میں نے اسٹوڈنٹ یونین میں ہم نے وہاں پر الیکشن انٹروڈیوس کروا دیا، وہاں الیکشن لڑا۔ بھٹو صاحب کے دور میں؟ ہاں جی، بھٹو صاحب کے دور میں، یہ 76 میں۔ آل رائٹ۔ تو اس کے بعد میں یوں ڈگری کالج اسکردو کا پریزیڈنٹ بنا، اور 3 سال میں ڈگری کالج میں ایز اے پریزیڈنٹ کام کرتا رہا۔ اس وقت میں نے ویلفیئر اسٹوڈنٹس کے لیے کافی وہ کر دیا۔ اس وقت یہ گندم کا، چینی کا، نمک کا بڑا وہاں پر شارٹیج تھا، تو ہم سرکاری کوٹھیوں سے وہاں سے آفیشیلی اسٹوڈنٹس کو یہ مراعات آفیشیلی دیتے تھے، اور ہاسپٹل میں بھی، اور وہاں پر الگ سپرنٹینڈنٹ وارڈ وغیرہ جو بھی ہم سوچتے ویلفیئر کام اسٹوڈنٹس کے لیے کرتا رہا۔ یوں اس کے بعد ہم نے اپنی گریجویشن کرنے کے بعد میں نے کوئی بزنس شروع کر دیا ایز اے کانٹریکٹر۔ ٹھیک۔ شروع کیا، اور ساتھ ساتھ میرے والد صاحب اللہ زندگی دے، انہوں نے مجھے بزنس کے ساتھ ساتھ پالیٹکس میں بھی انٹروڈیوس کروا دیا، کیونکہ میرے والد صاحب جو ہے اس زمانے میں انسپکٹر ریٹائرڈ تھے پولیس سے۔ اس وقت گنے چنے وہاں پولیس میں لوگ ہوتے تھے، جن میں سے 2-3 افسر ہی تھے، افسر کیڈر کے۔ میرا بھائی تھا سب انسپکٹر تھا، میرا چچا زاد بھائی، میرے چچا بھائی تو اس زمانے کے اسسٹنٹ کمشنر تھے، اور میرا تایا تحصیلدار تھے، میرے والد صاحب انسپکٹر ریٹائرڈ تھے۔ ماشاءاللہ سے کہ فیملی بھی جو ہے اچھے ہاں پڑھے لکھے، ماشاء اللہ پڑھے لکھے، اور جو آپ یوں کہیں کہ اگر اسکردو میں 20 یا 25 نوکری تھی، اس میں 5 6 7 8 ہمارے گھر میں تھے صرف، جسے آپ آفیسر کیڈر کے لوگ کہیں۔ تو یوں والد صاحب نے کہا کہ بیٹا بزنس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت یہ شروع کر، کیونکہ خود سے یہ واحد پولیس افسر ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد، جس کو علامہ شیخ الاحمد صاحب نے ان کو میونسپل کمیٹی کا ان اپوز چیئرمین بنا دیا۔ ان دنوں میں 1981 میں ماشاء اللہ زوروں پر تھا، اور بریگیڈیئر حامد جمیل تھا، وہ آپ کو پتہ ہے اولڈنگ کا بہت بڑا ہمارا واقعہ تھا وہاں پر۔ اس حامد جمیل نے میرے والد کو کہا کہ حاجی صاحب میونسپل کمیٹی کا ٹیکس لگا دوں، تو اس نے کہا تھا کہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ شہر انجائز بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ بہرحال میرے والد صاحب بڑا ریجٹ اور بڑا قانونی آدمی تھا، وہ 2 دفعہ ان اپوز میونسپل کمیٹی کے چیئرمین رہے۔ صحیح۔ اور ان دنوں جنرل ضیاء نے وزیر غلام مہدی ایم اے علی گڑھ مرحوم کو بلایا، وہ ڈسٹرکٹ کے چیئرمین تھے، میرے والد صاحب میونسپل کمیٹی کے چیئرمین تھا، یہاں بلا کے میں بھی ان کے ساتھ آیا، تو ان دونوں کو مجلس شورا کا ممبر بنا دیا یہاں سے۔ اور اس کے بعد میں نے میونسپل کمیٹی میں ان اپوز حلقہ اسکردو کارکنوں سے میں منتخب ہوا میونسپل کمیٹی میں، اور 2 سال کے بعد میونسپل کمیٹی ختم ہو گئی، ٹینیور اتنا ہی تھا۔ اس کے بعد 3rd ٹائم پہ میں نے 1999 میں جو ہے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے، چونکہ 1993 میں ہم نے مسلم لیگ نون کو 90 میں جوائن کیا تھا، جس وقت جنوجو صاحب تھے۔ صحیح۔ تو یہ نون لیگ جوائن کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں صرف 2 ہی پارٹیاں تھیں، ایک تو پہلے تو پیپل پارٹی تھی، چونکہ 67 میں بھٹو صاحب نے پارٹی بنائی پیپل پارٹی کی، تو ملک کے طول و عرض کی طرح گلگت بلتستان میں بھی جو چیدہ اور انٹلیکچوئل اور پڑھے لکھے لوگ تھے پیپل پارٹی کو جوائن کرتا رہا۔ صحیح۔ یوں مسلم لیگ وہاں پر اس وقت کوئی فیمس اس طریقے سے نہیں تھا، مسلم لیگ تھی لیکن مسلم نون ایز اے پارٹی ریکگنائز نہیں تھی وہاں پر۔ تو جنوجو صاحب تشریف لایا، اور جنوجو صاحب کی اس کے بعد جس کو ڈیزالو کیا، اور جنرل ضیاء نے اس کے بعد جب یہ پروسیس جمہوری شروع ہو گیا، تو 1993 میں اسلام آباد ہوٹل میں بائیفرکیٹ ہو جب مسلم لیگ نون پی ایم ایل سے پی ایم ایل این میاں صاحب کو صدر بنایا تھا، ہم اس میں خود شامل تھے یہاں پر۔ تو یوں ہم نے میاں قائد محترم محمد نواز شریف صاحب کو صدر بنا، تب سے لے کے جب تک یہ سزا نہیں ہوئی اس وقت تک یہ پریزیڈنٹ ہمارے، اور آج کل ہمارے قائد ہیں۔ اور یوں ہم نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز اس طرح کر دیا، لیکن اللہ کا بڑا فضل احسان ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے مختلف آفر، تو ہر کوئی کہے گا آفر کیا کہ لیکن گراؤنڈ ریالٹیز مختلف ہے، یہ بہت ان لوگوں کو آفر کرتا ہے جس کے کوئی حصے ہو مثلا۔ ابھی پچھلے 2015 میں آپ دیکھ لیجئے گا، میں آپ کو شارٹ کٹ کر کے، تو میں آپ کو یہ کہا تھا کہ جو بھی اچھے لوگ تھے وہ پیپل پارٹی میں تھا، تو پیپل پارٹی بھٹو کے بعد جیسے جیسے زبوں حال ہو گیا، اس کے بعد
تھوڑی بہت جو سے تھی بے نظیر محترمہ کے شہید کے اس دور تک بھی، تو لوگوں نے پیپل پارٹی کو نہیں چھوڑا. اس کے بعد ہمارا تو یہ تھا کہ سیاسی اپوننٹ تھا سید مہدی شاہ صاحب، چونکہ اس حلقے سے سید مہدی شاہ صاحب، راجہ جلال صاحب اور ہم الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ایک قول میں دو تین مدعے نہیں رہتے، ایک قول میں ایک ہی مدعا جائے گا. صحیح. تو یوں ہم نے اپنا جو سیاسی ایفیلیشن جو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ وابستگی کر دیا، وابستہ کر دیا. اور تو یہ کوئی مجبوری تو نہیں تھی کہ شاہ صاحب آلریڈی پیپلز پارٹی میں تھے تو جگہ نہیں تھی تو آپ ان میں آگے؟ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، آپ دیکھو نا وہ بات نہیں ہے. اب اگر آپ لیڈر یا قائد اس کو مانتے ہیں جو آپ سے اباؤ اوور اینڈ اباؤ ہو، آپ سے علمی سطح اس کے معیار ہو، بہتر ہو، یا آپ سے کریکٹر میں زیادہ بہتر ہو، یا آپ سے زیادہ کئی حوالوں سے جی اس میں مورل ڈگنیٹی جو بھی ہو. تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ ایز اے پڑھے لکھا آدمی کہ میں کسی عام اس کے یا کم خواندہ آدمی کے ساتھ زندگی کو بسر کر سکوں. تو یہ آپ کی اپنی چوائس، یہ میری اپنی چوائس تھی. تب سے لے کے آج تک میں ہوں اس پارٹی میں. اللہ کے فضل سے میں پہلے مسلم لیگ نون کا بلوچستان کا چیف آگے نظر تھا. اس کے بعد قائد محترم نے جب ایگزائل کے بعد تشریف لایا تو مجھے ایز اے سیکرٹری جنرل اور نوٹیفائی کر لیا، اور تب سے لے کے آج تک میں پروونس کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں پی ایم ایل این کا. اور 1999 میں نے پہلی بار تحریک جعفریہ MWM پیپل پارٹی کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کیا. اس وقت تحریک انصاف نہیں تھا. صحیح. تو ہمارے الیکشن، ہماری گورنمنٹ جو ہے 17 دن پہلے 12 نومبر 1999 کو الیکشن تھا، اور 3 نومبر کو جو ہے اس کو میاں صاحب کو جو ہے حکومت ختم کر دیا. تو یوں 17 دن کے اس میں گیپ سے ہماری حکومت ختم ہو گئی. صحیح. تو اس وقت بھی میں نے تحریک جعفر کرایا، اور اس وقت لوگوں نے، کیونکہ پروفیسر غلام حسین سلیم صاحب تھے کھرما سے، وہ تحریک جعفریہ کے پلیٹ فارم لڑتے تھے، تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اس دفعہ ہم اس کا اردو کے مقامی کسی آدمی کو سپورٹ کریں گا. صحیح. تو یوں ہمارے لوگوں نے سید مہدی شاہ صاحب کو سپورٹ کیا، اور 1999 میں الیکشن جیت گیا. میں سیکنڈ تھا. اس کے بعد ہم اپنے پارٹی سے وابستہ رہا، اور 2004 میں ہمارے پارٹی کو فدا محمد ناشاد صاحب نے جوائن کر لیا. تو اس وقت میرے الیکشن کا 2004 کے الیکشن کا ہمارا پروگرام تھا. ناشاد صاحب نے فرمایا کہ میں اس حلقے سے بھی الیکشن لڑوں گا، حلقہ 1 سے بھی اور حلقہ 3 سے بھی. صحیح. تو چونکہ وہ نیو کمر تھے، تو ہم نے اپنے پارٹی سے کہا کہ یار قائداور شخصیت تشریف لائے، تو اس کو ہم ضائع نہیں کریں، اس کے لڑنے تو الیکشن ہمارے حلقے سے. ہم نے کہا ناشاد صاحب بتا دیں یہ حلقہ آپ کا نہیں ہے، آپ کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوگی. اچھا، آپ لوگوں نے بتایا پہلے؟ جی سمجھایا. جی. اور وہ الیکشن لڑے، وہ الیکشن بری طرح وہ ہار گئے. اس کے بعد 2015 میں نے کنٹیسٹ کیا. میرے مقابلے اگین پھر وہی 7 لوگ تھے، جس میں سے قائداور شخصیت راجہ جلال صاحب، سید مہدی شاہ صاحب، وہ 3-4 مہینے پہلے CM رہے تھے پیپل پارٹی کے، اور تحریک جعفریہ اور MWM کے لوگ تھے. باقی انڈیویجول 2 اور آزاد لوگ تھے. وہ الیکشن میں بڑا نیرو مارجن سے جیت گیا. اور اب آپ دیکھ لیں کتنا فیئر الیکشن نہیں ہوا. آج کل جو GOC صاحب تھے اس زمانے میں، بریگیڈیئر احسان محمود صاحب، تو چونکہ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرا تھا فوج کی نگرانی میں، تو ہمیں انشاءاللہ اللہ کے فضل اللہ نے ہمیں کامیابی عطا کیا. ہم نے پھر 2-3 مہینہ میں نے اوت نہیں لیا، کسی عہدے کے اوت نہیں لیا. کیا وجہ رہی؟ وجہ یہ رہا تھا کہ مجھے میاں محمد نواز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ یار آپ کو میں گورنر بناتا ہوں. تو ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ گورنر کے اس وقت کیا ہے، پورٹ فولیو میں کیا ہے، اختیارات میں کیا ہے. ایک بہت بڑا، ہم نے سمجھا کہ بہت بڑا پورٹ فولیو ہے تو گورنر زیادہ بہتر ہوگا. جو اب پتہ لگتا ہے گورنمنٹ تو مطلب وہ سرمونیل ایک پوسٹ ہے، بس کوئی اختیارات نہیں. اس سے تو میرے خیال میں جنگلات کے وزیر کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، یا میونسپل کمیٹی کے اس کے پاس، یا بلدیات کے منسٹر کے پاس زیادہ اختیارات ہیں. خیر میں نے اوت اس لیے نہیں لی کہ برجس طاہر صاحب کو انہوں نے بجائے وقت 2 پورٹ فولیوز دیا. وہ وفاقی وزیر امور کشمیر بھی تھے اور گورنر کا اضافی چارج انہوں نے دیا. تو یوں میں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور کچھ 2.5-3 مہینہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، تاریخ کا حصہ ہے کہ میونسپل کمیٹی کے یونین کے لوگ اوت نہیں چھوڑتا ہے عہدہ. میونسپل کمیٹی کے بھی
میں نے پروونس میں بھی منسٹری کا عہدہ بھی میں نے نہیں لیا، کوئی نہیں لیا۔ پھر میاں صاحب وہاں تشریف لائے، اسپیشل مجھے بلایا اور کہا کہ یار حاجی تم عہد کیوں نہیں رہا ہے؟ میں نے کہا سر یہ بات میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا تھا، آپ نے تو مجھے خود پرپوز کیا تھا، میں نے کوئی لابنگ نہیں کی تھی، پرپوز کیا تھا گورنر کے لیے۔ تو پھر میاں صاحب نے کہا میں ابھی برجس طاہر کو پنڈی سے واپس بھیجتا ہوں، آپ عہد لے لو۔ میں نے کہا سر آپ نے بتا دیا ٹھیک رہتا۔ پھر برجس طاہر تشریف لائے، گلگت میں گیا اور 2.5-3 مہینے بعد میں نے اپنا عہد لیا اور قائد محترم کے کہنے پر عہد لیا۔ ایک ٹینیور آپ لوگوں کا گزرا، بڑا بہترین کام کرنے کی شاید کوشش بھی کی۔ مجھے تابان صاحب یہ بتائیے گا، چونکہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ گلگت بلتستان میں جانی جاتی ہے کہ بڑا ڈیولپمنٹ کام کیا، پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں میں بڑے کام کیے، لیکن اس کے باوجود ابھی اس الیکشن میں بری طریقے سے آپ لوگ ہار بھی گئے، کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ یہ بیٹا یعنی کہ پہلے زمانے میں کہتا ہے 100 ملین، ابھی کہتا ہے کہ یہ بلین ملین جو ہے نا، وہ اس کا ڈالر کا کوشچن ہے۔ اس لیے کہ PMLN جو ہے ایز اے پارٹی پورے پاکستان میں، ملک طول عرض میں، یہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ پارٹی ہے، یہ ترقیاتی کام کرنے کے بڑے ماہر ہے۔ یہ ان کا خاصہ رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، یہ ڈیولپمنٹ اورینٹڈ پارٹی ہے ایز کمپیئر ٹو مینی ادر پارٹیز ان دا ہول ان دا کنٹری۔ لیکن جب میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ ایز اے سینئر منسٹر چارج لیا تو میرے پاس وزارت پانی بجلی کا بھی میرے پاس چارج تھا، واٹر اینڈ پاور کا، اور مجھے منسٹر فائنانس بنا دیا۔ صحیح۔ تو یوں آٹومیٹکلی آئین کے روح سے بھی نیکسٹ ٹو CM ہوتا ہے، اگر CM بیمار ہو یا CM چلا جائے تو چارج آٹومیٹکلی آتا ہے۔ آج کل گورنمنٹ تو نہیں کہ دو سینئر منسٹر ہے، کہ پتہ نہیں کون سینئر منسٹر ہے۔ ابھی ایک دن کرنل عبید اللہ صاحب بیان دیتے ہیں سینئر منسٹر، اگلے دن راجہ زکریہ صاحب بیان دیتے ہیں سینئر منسٹر۔ تو یہ پتہ نہیں سینئر منسٹر ہے کون اس وقت یہ پتہ نہیں حکومت ہی کون ہے۔ اچھا، یعنی ہم نے پھر یہاں ہمیں میاں صاحب نے بلایا مجھے اور حفیظ الرحمان صاحب کو، تو ہم بجٹ سپیچ کر کے آئے تھے۔ اس وقت 6 ارب روپے کا ٹوٹل بجٹ تھا، ڈیولپمنٹ بجٹ پیپل پارٹی کے دور میں۔ 6 ارب میں سے بھی 2 ارب روپے خرچہ کر کے 4 ارب گورنمنٹ کو لیفٹ کرتے تھے پیسہ۔ تو ہم یہاں آئے اور ہم نے قائد محترم کو بتا دیا کہ سر ہمیں 2/3 اکثریت ملا ہے GB میں، تو ہمارے ڈیولپمنٹ کے فنڈ بڑھایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کتنا ہونا چاہیے؟ ہم نے کہا سر اس کو ایٹ لیسٹ ڈبل کرنا چاہیے، 12 روپے کا چاہیے۔ تو انہوں نے کمال مہربانی فرما دیا اور GB کے لیے 12 ارب یعنی کہ ADP منظور کروا دیا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کا۔ صحیح۔ اور جو ہمارا ریگولر بجٹ سائڈ پر جو تنخواہوں کی مد میں میرے خیال میں 21-22 ارب روپے تھا، اس کو بڑھا کے 28 ارب روپے کر دیا گیا۔ صحیح۔ اور جب 2016 میں بجٹ اگین ایز اے منسٹر فائنانس پھر اسپیچ کر کے آیا اور میاں صاحب کو بتا دیا سر ہم نے یہ واحد صوبہ ہے جس نے 100% فنڈ یوٹیلائز کر دیا۔ آپ نے 6 کو 12 کر دیا، ہم نے 12 پورا جون تک ختم کر دیا ہے۔ یہ پروجیکٹ ہم وہاں CV بنا کے لائے اور انہوں نے میاں صاحب بڑے خوش ہو گیا اور یہ فرمایا یار دیکھو جی پنجاب میں میرے خیال میں زیادہ 58% خرچہ کرتا ہے، KPK میں 19% ہے، بلوچستان میں 20% ہے، اور اس میں اس طرح سندھ میں 24-30% ہے۔ صحیح۔ آپ نے بڑا زبردست کر دیا، اس کو بڑاؤ پیسہ ہو۔ یوں انہوں نے ہم بڑھا کے 18 ارب پہ کر دیا ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام۔ پھر 3rd ایئر 17 میں ہم دوبارہ آگے میاں صاحب پاس، ہم نے کہا سر اس کو مزید انہانس کریں کیونکہ آپ نے PHDP میں ہمیں پیسہ دینا ہے۔ ہم سے پہلے کوئی 4 یا 6 ارب روپے PHDP کا پیسہ تھا، ایلوکیشن جو ہے ADP میں ریفلیکٹ ہوتا ہے PHDP میں۔ میاں صاحب نے اس کو بڑھا کے 104 ارب روپے کر دیا PHDP کا۔ وہی میں ذکر کر رہی تھی کہ آپ لوگ یہاں اتنا اچھے طریقے سے کیا، پھر ہارے کیوں؟ اور میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں نا، میں اس لیے یاد کر رہا ہوں چونکہ ہمارا علاقہ اور آزاد کشمیر ان کے سائیکی مختلف لوگوں کا، اسپیشلی بلتستان کے سائیکی۔ What kind of psyche they have؟ ہاں یس، آپ یوں سمجھ لیجیے گا، چونکہ لوگ ڈپینڈنٹ ہیں۔ ہمارے وہاں پر ایک ہی سورس ہے جو آپ سورس آف انکم کا ہے، کوئی انڈسٹری تو وہاں ہے نہیں ہے، کوئی ٹورزم کے بھی اتنا ایسا کوئی وہاں پر وہ نہیں ہے۔ سائیکی ہے لوگوں نوکری، ٹھیک، لوگوں کو چاہیے نوکری۔ اور سرکاری نوکری۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ پاکستان میں پہلا یعنی کہ
واحد صوبہ ہے جس میں جو ریشو جو ہے یارڈ سٹک جو ہے، اب آپ پنجاب میں دیکھیں میرے خیال میں کہ 18%، یعنی کہ 100 آدمی اگر ایک محلے میں رہتا ہے تو اس کو 18 آدمی کو نوکری ملے گا فار ایگزامپل۔ یہ اس میں کے پی کے میں میرے خیال میں 21 ہے، سندھ میں میرے خیال میں 19 یا 20 ہے۔ یہ جی بی واحد صوبہ ہے جہاں پر 36% یہاں پر امپلائمنٹ ہے، یعنی کہ 100 میں سے ہر 36واں آدمی نوکری پر ہے۔ تو ایک بڑی وجہ سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ دوبارہ موقع نہیں دیا گیا؟ سب سے بڑی وجہ میں آپ کو نا میں کہتا ہوں کہ پیپل پارٹی اب یوں کہے کہ یہ مشہور ہے، یہ عوام دوست پارٹی ہے، مثال بات کرتا ہوں۔ ہماری پارٹی یہ ملک دوست پارٹی ہے۔ اب یہ کیا ہے ہماری پارٹی ایک ملک دوست پارٹی اس لیے کہ ملک میں بھی تو عوام ہی آتے ہیں نا، ملک سے پیار ہوگا پھر مختلف ہے، لیکن یہ ہے نا کہ آپ کو اپنے خزانے کو آپ کے یعنی کہ آپ کے گیون آپ کے سورس میں آپ کے جتنا پیسہ خزانے میں اس حساب سے آپ نے ترقی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے خزانے میں اگر ابھی آپ 1 ارب کا ڈیپینڈنٹ ہے، اب 1.25 ارب روپے کے آپ پچھلے 9 مہینے سے آئی ایم ایف کے اس پہ 1.25 ارب آپ کا ٹوٹل وہ ہے، جبکہ آپ کا اس کے انڈیا کا جو ہے 900 ٹریلین آپ ان کا بجٹ ہے۔ بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہو گیا، تو آپ لوگوں کی اسٹریٹجیز جو ہے وہ اوور آل ایریا کے اوپر تھا، نہ کہ انڈیویجول سرکاری نوکریوں کے اوپر نہیں تھا۔ آپ یوں کہیں کہ جس طرح وہ اس کا عنایت حسین بھٹی کا شہر میں خیال میں وہ کچھ شہر کے لوگ بھی پیڑے سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی، کچھ ہمارے لوگ بھی تھے، کچھ ہماری لوگوں کے یہ مزاج میں ہے، مزاج میں لوگ ہے۔ تو یہ مزاج تو شاید ابھی بھی برقرار ہے، کیا سمجھتے ہیں اگر نیکسٹ میں دوبارہ موقع ملے گا تو کیا اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ یہ اسٹریٹجی میرے خیال میں ہم نے اپنے غلطیوں سے سیکھا ہے، ایز اے جنرل سیکرٹری آف دس پارٹی میں نے اپنے غلطیوں سے سیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک چیز لوگ دیکھتے ہیں، آپ گلگت کا دو روڈ آپ دیکھیں، میاں صاحب نے مجھے بٹھا کے سرینا میں افتتاح کر لیا، بلکہ مجھے اب بھی یاد ہے کہ شاہد تارڑ صاحب تھے چیئرمین NHA، میں سگریٹ پینے لابی میں گیا تھا تو میاں صاحب کے پیچھے دیکھا، میں نظر نہیں آیا تو بولا ملٹری کو MS کو بھیج دیا، یار ہائی کو بلا کے لاؤ، اور مجھے اپنے ساتھ کرسی میں بٹھایا، کہا یار اس کو شاہد تارڑ صاحب کو، او شاہد صاحب انہوں نے تابان صاحب نے بریفنگ دے بلدیاں واسطے بن رہے ہیں، یہ روڈ بلدیاں واسطے بن رہا ہے، یہ جگروڈ کا تو روڈ صحیح، تو گراؤنڈ بریکنگ سرمنی میاں صاحب اور میں نے سرینا میں کروا دیا، ٹھیک، اور یہ شروع میں 50 ارب کا تھا۔ اس کے بعد اس وقت اس میں کہتے ہیں کچھ اور کہانیاں ہیں کہ افضل شیری صاحب وغیرہ نے ایگزام بینک آف چائنا سے لے کے ان کو جوائنٹ وینچر بہت سی تھیوریز ہیں، بٹ ان دا اینڈ کے پی ٹی آئی نے کریڈٹ لے لیا اور انہوں نے کہا کہ کریڈٹ کو نہیں ہے، اس کا ان کو کریڈٹ کہیں بھی نہیں ہے پی ٹی آئی، چونکہ یہ ہم نے انیشیٹ کر دیا، فنڈ ایلوکیٹ کر دیا، اور ہمارے ہی دور اقتدار میں یہ 5 سال میں فائنل بھی ہو گیا، صحیح، اس کے بعد فائنل ہو گئی ہے۔ صحیح، چلیں ٹھیک ہے، ان دی اینڈ آف پروگرام مجھے یہ بتائیے گا، اتنا کام آپ لوگوں نے، چونکہ آپ کی تو بڑی خدمات ہیں، چاہے آپ کے اپنے حلقے کے لیے ہو، ریجن کے لیے ہو، اور اوور آل جو ایریا کے لیے ہو، جب سے آپ نے سیاست پہ قدم رکھا اور یہ تمام پہلو دیکھتے گئے، تب سے اب تک کے گلگت بلتستان کی تاریخ میں کیا چینج آیا ہے، لوگوں میں کیا چینج آیا ہے؟ ابھی بھی ایون گندم کے لیے رو رہے ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو یہ شکایت تو آپ کو بھی پہنچتی ہوں گی؟ بیٹا آپ دیکھو نا، ابھی لوگوں نے تھرڈ آپشن کے طور پر عمران خان صاحب کو ایکسیپٹ کیا تھا، ٹھیک ہے جی، بالکل، اس لیے کہ لوگ کوئی امید کی کرن ان میں نظر آتا تھا کہ شاید یہ کچھ کرے، اس میں آپ کے ایج کے جتنے بھی یہ ٹین ایجر ہے یا آپ کے جوان یا نوجوان جو بھی ہے، آپ کے جو 18 سال اینڈ ابو کے لوگوں نے پہلی بار پاکستان میں اس شد امت سے ووٹ کاسٹ کر لیا، جو 12 2 برس ہوتے رہتے ہیں ان سب نے آ کے پولنگ بوتھ پہ ووٹ کاسٹ کر لیا، بالکل صحیح، ایک ہوپ کے لیے۔ لیکن میں اس پہ بلیم نہیں لگاتا ہوں کہ کیا ہوا، یہ بات حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ٹیم نہیں تھی، ٹھیک، ٹیم نہیں تھا، وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، جو چانس اس کو ملا شاید آپ کی 76 سالہ تاریخ میں کسی پرائم منسٹر کو نہیں ملا، بالکل صحیح، لیکن ڈیلیور نہیں کر سکے، اس لیے ہم کسی پہ گند اچھال نہیں چاہتے، اس لیے کہ لوگ آج کل سیاست کسی کی روٹی بیٹی ایک کر کے اپنا نام نکالنے کو کہتا ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ سیاست کا بہترین مطلب یہی ہے کہ آپ اپنے مطالبے کو کسی اقدار تک پہنچائے اور اس سے کچھ حاصل وصول کر لیں، بس یہ سیاست ہے۔ ٹھیک، عوامی ڈیمانڈ لے کے چلے جائے اور حکومت وقت سے ان کا ڈیمانڈ کو کے لیے حل لے کے آ جائے، یہ سیاست ہے۔ تابان صاحب یہ بتائیے گا، گلگت بلتستان میں اس وقت لیڈرشپ ہے، کوئی لیڈر ہے، کیا کہیں گے؟
اگر پارٹی سے تھوڑا ہٹ جائے نا, جماعت سے ہٹ جائے, نون لیگ سے ہٹ جاتے ہیں, ہاں یہ قومی لیڈر اگر کہوں, یہ قحط و رجال یہ نہیں ہے مجھے خیال میں. پہلے تھے, پہلے ہم نے دیکھا کہ بڑے قداور شخصیات تھے, چونکہ یعنی کہ ایک ایج کا یہ انتقال ہوا ہے. مطلب جو مجھ سے پہلے کے لوگ ابھی جو 100 سال 150 سال 120 سال کے لوگ تھے, گزر کے چلے گئے. اب ہم سیکنڈ اس میں ہے جنریشن میں, تو اس میں بھی بہت قحط و رجال ہے. ہمارے آنے والے بات یہی ہوگا کہ اس جو زمانے میں اس کو لوگ ناپید ہو جائیں گے کہ جس آپ سیاست کہتے ہیں نا, سیاست کے لیے وہاں پر طوفان بدتمیزی ہوگا. اس کے علاوہ مجھے سیاست سمجھ نہیں آتا, چونکہ بڑا مشہور کسی شاعر کا شعر ہے کہ سیاستدان پیسہ دے کے, پیسہ میں لگا کے, انویسٹ کر کے کمانے کے لیے تو وہ سیاستدان نہیں ہے. یہ سوال مسئولیت ہے. آپ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ پنجاب میں ووٹ لے کے آتا ہے, تو آپ لوگوں نے اس جو 2 لاکھ آپ کو ملتا ہے, 1 لاکھ آپ اپوننٹ کو ملتا ہے. یوں یہ 3 لاکھ یا 4 لاکھ حلقے کے لوگوں کی آپ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. نمائندگی کرتے ہیں, بالکل ٹھیک. اس کو اتنا ہی برابر یعنی کہ لیڈرشپ ابھی وقت کی ضرورت ہے. یس, بہت ضرورت ہے. یوتھ کیا پتہ اس میں پارٹیسپیٹ اچھے انداز میں کر سکے. نہیں, بڑوں کی سربراہی میں دیکھنا جی, وقت کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں رہا, وقت گزر جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی قیامت تو نہیں, یہ مثال بات کرتا ہوں. اس کے بعد سلسلہ چل رہا ہے, خلفائے راشدین کے بعد, یا ائمہ اطہار کے بعد, اس کے بعد یہ قائد اعظم کے بعد. افسوس میں اب دیکھیں قائد اعظم کے بعد جو ہمارے پاس باجی نظر میں جو آیا تھا لیڈر, جو بھٹو صاحب تھے, بھٹو کے بعد وہ پارٹی کہاں چلی گئی. ٹھیک ہے جی, قائدوں کے بعد پارٹی آج کہاں 6-7 اس میں. بالکل ایسا ہی ہے, وقت جو ہے وہ کسی کا انتظار بھی نہیں کرتا اور بہت سی چیزیں چینج کر دیتا ہے. تھینک یو سو مچ اکبر تابان صاحب آپ کا, آپ کے ٹائم دینے کا. اور ناظرین یہاں پر چونکہ لاسٹ میں ایک میرا یہی سوال تھا کہ کیا گلگت بلتستان میں لیڈرشپ ہے یا نہیں, اکبر تابان صاحب نے بھی کہا کہ کچھ اگر ہم کہیں کہ ترازو میں نہیں تولا جا سکتا, یعنی کہ وقت کی ضرورت ہے ایک لیڈر کو گلگت بلتستان میں آنے کی, یا پھر ہو سکتا ہے وہیں پر ہو جس کو پہچاننے کی عوام میں صلاحیت ہونی چاہیے. آج کل پارٹیوں کے بیچ میں کمپٹیشن ہے, عوامی نمائندہ کون ہے عوام کو نہیں پتہ چل رہا, اور کون اپنا پیسہ جو ہے وہ بنانے آیا ہے اور کون عوام کی نمائندگی کرنے آیا ہے یہ بھی نہیں پتہ چل پا رہا. تو یہ سوال آپ لوگوں کے لیے ہے, اپنے ووٹ کا اچھے سے استعمال کریں, جو آپ کے نمائندے ہیں ان کی پرکھ جان کرنا وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. ان دی اینڈ آف پروگرام آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دیٹ. ایک منٹ میں اس میں آپ کو سوری ٹو کٹ یو, میں ایک میسج دینا چاہیں گے, بتائیے گا. میسج میرا یہ ہے کہ لیڈر آدمی نے خود پروو کرنا ہے, ثابت کرنا ہے, اس لیے کہ آپ ہر تمام مکاتب پھر اگر ایک ساتھ لے کے چلیں گے, تمام یعنی کہ نیشنل لوگوں آپ لے کے چلیں گے, جتنے بھی قومیں یہاں بستے ہیں, یہ بہت بڑا گلدستہ ہے. گلگت بلتستان میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں, کئی مسالک لیڈر کہتے ہی اسے ہیں کہ جو پورے ایکسیپٹنس ہو, اس کے پورے جی بی میں ایکسیپٹنس ہو, اور لوگ اس کو اسی حساب دیکھیں یہ میرا لیڈر ہے. اس کے لیے اس کو پروو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ابھی میں مجھے چلاس سے لے کے دیامر سے اور ہنزا نگر سے, غدر سے, استور سے یکساں لوگ وہی محبت کرتا ہے جو مجھے بلتی کرتے ہیں. تو میں بڑا ممنون گریٹفل لوگوں کا, اس لیے کہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اس کو وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اقتدار ملتا ہے تو آپ اپنی آنکھوں کو ماتھے پر نہ رکھیں اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے چلیں. جتنا آپ کے انکساری ہوگا, جتنا آپ عاجزی کے چلیں گے, آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم بھی ہوگا اور لوگ بھی آپ کو اوبلائج کریں گے. چلیں ماشاءاللہ, بہت اچھی بات کہی. ان دی اینڈ آف پروگرام ناظرین, بی یونائٹیڈ, بی یونائٹیڈ, بی یونائٹیڈ اف یو وانٹ یور رائٹس. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تعلیم سے دوری کی اندرونی وجوہات سے لے کر اعلیٰ تعلیم کے حصول تک, گھر کی 4 دیواری سے لے کر دنیا کے بدلتے حالات تک, عوامی مسائل سے لے کر دنیا کے خوبصورت سیاحتی مقامات تک, اندھیر نگری سے لے کر انصاف کی فراہمی تک, ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے تطویر میڈیا. ہم بنیں گے آپ کی آواز.